अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं। रऊफ क्लासा साहब आज मसरूफियत की वजह से हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नाजरीन, गर्मी से बिलबिलाते हुए लोग आखिरकार सड़कों पर आ ही गए। हब्स, गर्मी, रमजान और ऊपर से बिजली की नाराजगी। कल मुजाहिरीन ने लेस्को दफ्तर के अंदर घुसकर फिर जो भी नजर आया तोड़फोड़ करने लगे। कहीं जीटी रोड ब्लॉक हुई तो कहीं बिल नजर आतिश किए गए। ऊपर से आबिद शेर अली की भी सुन लीजिए, कहते हैं कि ईद पर लोड शेडिंग ना होने का ऐलान नहीं कर सकता। हमें बताया जा रहा है कि नंदीपुर स्टेशन बंद नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमारे तो पंखे नहीं चल रहे। उधर बिजली के बिलों में सब्सिडी के नाम पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आवाम की किस्मतों के फैसले करने वाले हमारे ये हुक्मरान क्या कभी इन तकालीफ से कब गुजरे हैं जो आज ये हमारा एहसास करेंगे? इस पर बात करते हैं आज। और दूसरी तरफ कहत से मुतासिर होने वाले थरपारकर में मौत का रक्स अब भी जारी है। पिछले 1.5 माह के दौरान जाँ बहक होने वाले बच्चों की जो तादाद है ये 57 हो गई है। हालत तो ये है कि जस्टिस फिरोज नसीम ने वहां एक अस्पताल का दौरा किया तो कोई डॉक्टर ही अस्पताल में मौजूद नहीं था, क्योंकि बताया गया कि डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं जिसकी वजह से हम अस्पताल नहीं आते। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तो ये कहकर बरी जिम्मा हो जाते हैं कि हमारे पास तो इतने भी फंड्स नहीं हैं कि जनरेटर ही चला ले और एम्बुलेंस में पेट्रोल ही डलवा ले। हत्ता कि वहां पर कोई सर्जन स्पेशलिस्ट है ही नहीं। ये सारा क्या मामला है, आखिर इतनी बेहिस्सी क्यों हुकूमत की जानिब से दिखाई जाती है, इस पर आज हम बात करेंगे। और कुछ खबरें भी काजी साहब से पूछ लेते हैं। आज कुछ ज्यादा खबरें कर लेते हैं क्योंकि क्लासा साहब नहीं है, इसको करेंगे ही। मेरी पहली खबर तो जुड़ी हुई है आपकी पहली खबर के साथ। ये जो बच्चे मर रहे हैं, PMA एक है इदारा, यहाँ पे उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कि वो सरकार जो कोशिश कर रही है अताइयों का कला कुमा करने के लिए, उसमें वो बिल्कुल मुमद्दो मामून होंगे। मगर साथ उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं। लाहौर में उन्होंने कहा है 40,000 जो अताइयों के क्लिनिक्स हैं ये काम कर रहे हैं और तकरीबन मुल्क में 6 लाख के करीब जो है। अच्छा, अब ये हम आपको याद होगा हम ये स्टोरियां हाफिजाबाद में भी करते रहे, कैसर नदीम साकी जो है वो भेजते रहे हमें। आज हम इसको एक और एंगल से देखेंगे, आखिर ये अताई क्यों है और ये अताई किन सहूलियात के न होने की वजह से आखिर इनको जगह मिलती है। और साथ हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताएंगे कि 10,000 के लिए कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, कितने बेड्स हैं यहाँ पे। और खास तौर पर आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर जो है 15,000 डॉक्टर जो हर साल यहाँ से हिजरत कर जाते हैं या उन्हें दूसरे मुल्क इंपोर्ट कर लेता है, वो क्यों कर लेता है और ये क्यों जाने पर मजबूर हो जाते हैं। पहली तो खबर आपसे होगी रिलेटेड। दूसरी खबर भी कुछ काम दिलचस्प नहीं है, वो है एक बैंकर के बारे में और 3 बैंकों के बारे में। 3 बैंक ऐसे हैं, उन्हें एक रिक्वायर्ड जिसे CAR कहते हैं, एक कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल की हद होती है, वो जिस पे पूरे नहीं उतरे। मगर इसमें एक बैंक ऐसा था जिसको मुबैना तौर पर आज छपने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक ने कहा कि आप अपना बैंक एक खास आदमी को बेच दें। अच्छा, अब उसने इनकार किया तो उसका नाम ECL पे डाल दिया, प्रेशराइज किया गया। अच्छा, एक लाहौर की शख्सियत को बेचने के लिए कहा गया और अब उनका नाम ECL पे है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। नाम तो हम उनके नहीं लेंगे, रिपोर्ट में भी नाम विदहोल्ड किए गए इसलिए कि एक रन ऑन बैंक शुरू हो जाता है ना, लोग अपने डिपॉजिट्स निकलवाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या कहानी है और दिलचस्प स्टोरी है, ये आपसे डिस्कस करेंगे। और शाजिया एक स्टोरी और आज कि इजराइल में एक तरफ तो जहां बर्बरियत का एक बाजार गर्म कर रखा है इजराइल ने, वहां पे एक खबर और आई है और वाशिंगटन पोस्ट में ये छपी है कि वहां रिजर्व्स होते हैं फौज के जिन्हें जंग के वक्त में बुला लिया जाता है। तो 50 ऐसे रिजर्व्स थे जिन्होंने नेट पे लिख के भेजा है कि हम जंग करने नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि हर चंद के हम वहां कम्बैट में या लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन हम अगर आपके पास आते हो तो हम मदद कर रहे होंगे उस बर्बरियत और जुल्म की जो आप हम नहीं करना चाहते, लिहाजा हमें ना बुलाया जाए। और साथ ही उन्होंने अपील की है दूसरे रिजर्व से भी कि जो अपनी ही आर्मी के खिलाफ उन्होंने बात की है कि आप ये काम ना करें। जहां अक़वाम मुत्तहिदा उनकी मदद कर रही है, जहां अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, जहां पे ये मगरमच्छ के आंसू भी नहीं बहा रहे और इस बर्बरियत से चश्मपोशी कर रहे हैं, वहां इजराइल के अंदर जो है, जैसे मैंने आपको स्टोरीज की थी, आपको याद होगा कि इजराइल के अंदर बहुत बड़ी एक नफरत है अपनी ही रूलिंग क्लास के खिलाफ और उस नफरत को ही दबाने के लिए ये जंग के शोले भड़काते हैं। मगर इसके साथ एक खबर और भी आज रिलेट करेंगे कि कैसे 3 से 4 बिलियन डॉलर की वो गैस है जो फलस्तीन के जो ये गजा की स्ट्रिप है उस पर भी उनकी नजर है और वो ये नहीं चाहते कि ये गैस या इसका पैसा हमास को या किसी और को मिले। तो इस स्टोरी पे डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने एक स्टोरी की थी कि एक मजबूर औरत की 16 कनाल या कुछ जमीन जो है वो हथिया ली गई है कसूर में। तो उस स्टोरी पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया। आज मेरी रात को कसूर के नुमाइंदा सलीम खान से बात हो रही थी, ये स्टोरी हम लेंगे। और वहां से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से खत भी आया, मगर DCO साहब जो हैं
رات تک جو مجھے پتا چلا کہ وہ جناب اس خط پر بھی بیٹھ گئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ پی ایم صاحب کا بھی اگر حکم نہیں مانا جائے گا تو پھر کس کا مانا جائے گا؟ یہ ساری تفصیل ہمیں اپنے رپورٹر سے پوچھ لیں گے. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین. کل مظاہرین آخرکار گرمی سے بلبلاتے ہوئے سڑکوں پر آئے, پھر لیسکو کے دفتر میں جا کر اتنی توڑ پھوڑ کی کہ لیسکو کے جو ملازمین تھے انہیں بھاگ کر اپنی جانیں بچانا پڑی. قاضی صاحب, جب حکومت رمضان سے پہلے اعلان کر چکی تھی کہ سحری اور افطاری میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, دوران تراویح لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور اس کے بعد 18 سے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, تو یہ لوگوں کا جو رد عمل ہے یہ فطری نہیں ہے. ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں کہ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچایا جائے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جو رد عمل ہے بالکل فطری ہے. دیکھیں, اس میں پہلی بات تو اس میں جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے شادیہ, اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے گھروں میں سے عافیت نکال لیتے ہیں, جب ایک پرسکون یا محض ایک بری بھلی زندگی سے بھی گھر بیٹھے ہوئے انسان کو اس سے محروم کر دیتے ہیں, تو پھر وہ گھر سے باہر کی جو عافیت ہے اسے ختم کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے. یہ احساس دلانے کے لیے باہر آ جاتا ہے کہ میرے گھر سے آپ نے عافیت اٹھا لی ہے. ایک تو یہ بات, اور اس بات کو اگر آپ پولیٹیکلی بھی جوڑ لیں کہ یہ جو ہماری حکومت بہت زیادہ اس وقت پریشان نظر آتی ہے لانگ مارچ سے, وہ اس لیے کہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی تو انٹیلیجنس کی رپورٹس جاتی ہوں گی جس میں اگر 4 جھوٹ ہوتے ہیں تو 2 سچ بھی تو ہوتے ہوں گے. کچھ انہیں خوش کرنے کے لیے ہوتا ہوگا, مگر کچھ, اور خود ان کی نظریں بھی ہیں, آخر جہاں دیدہ لوگ ہیں, کئی برسوں سے حکمرانی کر رہے ہیں, تو وہ یہ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے گھروں سے, اور یہ سپوریڈک ہے, یہ اسپانٹینیس تھی, اس کو کسی نے پرووک نہیں کیا, یہ لیڈر لیس ہے. یہ جو آپ کو بہت عرصے سے پاکستان میں سپوریڈک, لیڈر لیس اور اسپونٹینیس خود رو موومنٹس نظر آ رہی ہیں, تو یہ بیسیکلی اشارہ کرتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں بے چینی ہے, لوگوں کے گھروں میں تکلیف اور دباؤ بڑھ رہا ہے. آپ لوگوں کو ایک خاص نظام کی وجہ سے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ کھولیں اور باہر آ کے آپ کی عافیت کو بھی لے ڈوبیں. اور اگر آپ اس کو پوری دنیا میں دیکھیں یہ عمل جو ہے, ہم انقلاب کی روز تو حکومت کا یہ رویہ جواز فراہم کر رہا ہے لوگوں کو طاہر القادری کے مارچ میں شرکت کی اور عمران خان کے لانگ مارچ میں شرکت کی. دیکھیں نا, جواز ہے نا لوگوں کے پاس. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے عوام ہے انہیں شدت سے ضرورت ہے کسی لیڈرشپ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو روایتی لیڈرشپ تھی, عوام کی لیڈرشپ تھی, وہ تو پیپلز پارٹی تھی, وہ تو جو بائیڈن سے ملنے چلے گئے ہیں, اور جو بائیڈن جو کہے گا وہی وہ فرما دیں گے. تو اس وقت ایک قسم کی لیڈر لیس عوام ہے. اس لیڈر لیس عوام کو وو کرنے کے لیے, اس کو اپنے قریب لانے کے لیے عمران خان میدان میں بائیڈن سے ملنے گئے وہ تو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر یا صدر نہیں ہے نا, اگر ایک بہت بڑی پارٹی ہے, بالکل ہے, لیکن جو ابھی ذمہ داری میں ہیں, جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, ابھی تو لوگوں نے ان سے سوال پوچھنا ہے, لوگوں نے ان سے جواب مانگنا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں. اب وہ تو جواب دے چکے ہیں, وہ تو جو سیٹھی صاحب ہے, نرگس سیٹھی صاحبہ, وہ تو جواب دے چکے ہیں. چلیں بریک لینے دیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عابد شیراولی نے جو نئی نوید سنائی ہے کہ عید پر لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا ہم وعدہ نہیں کر سکتے, یہ کیا سارا معاملہ ہے, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عابد شیراولی یہ کہتے ہیں کہ عید پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا میں اعلان نہیں کر سکتا, تو قاضی صاحب ایٹ لیسٹ پھر لوگوں کا گلا گھونڈنے کا یہ اعلان کر دیں. اچھا اعلان تو کر نہیں سکتے. اچھی بات انہوں نے سچی بات کر دی ہے, سچی باتیں تو انہوں نے تب بھی بڑی کی تھی. اپنے جو کیمپین سے الیکشن کیمپین, بجلی دے دیں گے 3 مہینے میں ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ, 2 سال سچ تو تب بھی بولتے تھے. جو سینئر ایلیمنٹ تھے, جس طرح طارق رحیم, سینیٹر طارق رحیم ایک پروگرام میں الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے کہا جی ہم کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کی ٹاپ لیڈرشپ بہت وعدے کر رہی تھی, وہ بہت ڈیسپریٹ تھے پاور میں آنے کے لیے. اچھا, میری ایک بات ادھوری رہ گئی, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا, ظاہر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ حکمرانوں کی طرف انہوں نے دیکھنا ہے, لیکن جب حکمران نہ آپ کی سنوائی کریں تو پھر آپ جو اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں, تو اپوزیشن میں آپ پیپلز پارٹی کی طرف تو آپ کیا دیکھیں گے. ہر چند کے جو ہیرلڈ کا سروے آیا ہے انہوں نے کہا جی 19% ہوگی ہے ان کی ریٹنگ دوبارہ سے, اور وہ مسلم لیگ میں. اچھا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں قادری صاحب کو اور عمران خان کو, ان کی کریڈیبلٹی, کیونکہ دھوکے بڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. انقلاب کے نام پہ بڑے مار کھائی ہے لوگوں نے, MRD کی موومنٹ, فلاں موومنٹ, اور پھر پتہ چلتا ہے کارنر پلاٹ والے آگے آ جاتے ہیں جو بیچارے کبھی پکوڑے بیچا کرتے تھے, اب وہ پلازوں کے مالک بن گئے. تو انقلاب کا اگر مطلب یہ ہے کہ جناب وہ کچھ ٹائنی مائنورٹی جو ہے وہ بلینئرز, تو عوام کسی پہ اعتماد نہیں کرے. لیکن کالر لے لوں, ایک کینیڈا سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کل خان. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام کلکل خان ہے. میں جو ہے
میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں لیتا, تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک میں بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں, ان کو کوئی بھی یہ بتانے والا نہیں ہے. یہ اتنے بڑے بادشاہ ان کو جو مرضی کرتے ہیں. دنیا میں فلیگ ہائسٹنگ, فلیگ کو چڑھانے اور اتارنے کا ایک وقت ہے اور طریقہ ہے جو کہ انٹرنیشنلی لا ہے. یہ کہہ رہے ہیں 14 اگست کا یہ آدھی رات کو جھنڈا چڑھائیں گے, تو ان کو کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے کہ جو ہے وہ صبح کی روشنی میں جھنڈا چڑھتا ہے اور سورج کے غروب کے ساتھ جھنڈا اتار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بڑی انہوں نے یہاں بات کی, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے پیش نظر اس طرح کے پہلے ہی ہنگامی اقدامات جو کر رہے ہیں. عمران خان کا ظاہر ہے ان دنوں میں لانگ مارچ ہے, 14 اگست کو انہوں نے بھی اسلام آباد جانا ہے, تو حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ 2 ہفتے تک جو 14 اگست کی تقریبات ہیں یہ جاری رہیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں, NTCC ہمیں بتاتا ہے کہ گزشتہ سال معاف کیجیے گا 16,176 میگا واٹ بجلی پیدا کی تھی اور رواں سال 15,700 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا, جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اس سال 15,700 میگا واٹ بجلی پیدا ہو, تو یہ بجلی کہاں جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, 15,000 اگر ہوگی تو آپ کی 6-7 یا 5,000 کی تو آپ کے شارٹ فال ہے نا. آپ کو 15,000 تو آپ کو پورا نہیں ہوتا, آپ کو تو جو بچتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ اگر 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو پہلے یہ بھی اعتراض آیا کہ اس کو کلی طور پر میجر کرنے کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں. مگر اب جو آخری بات آپ نے کی, جو نرگس سیٹھی صاحبہ نے کہی تھی کہ جو آپ کا ٹرانسمیشن کا سسٹم ہے وہ 15,000 سے زیادہ سہار ہی نہیں سکتا, تو انہوں نے ایک اعتبار سے ہمیں کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ایک فائنلٹی ہے, اس میں آپ جو ہے اب آپ کوئی امید رکھنا, کمپرومائز کرنا پڑے گا, ترک کر دیں. لیکن اس کی جو دیکھیں, ہم جو بات کریں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کی بات کریں, یہ آپ بات یاد رکھیں, چاہے آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہو, 5 سال بعد لڑیں, مڈ ٹرم لڑیں, یا جو بھی کریں, یا جو بھی آپ کا پولیٹیکل فیوچر ہے وہ ریسٹ اور ہنج کرتا ہے آپ کی اس بجلی کے معاملے پہ. اور ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ ایون الیکشن سے پہلے جس طریقے سے کل ہم دیکھ رہے تھے, اور جو خبر آپ نے اٹھائی ہے ابھی, آپ ایک سپوریڈک, اور یہ بار بار ہو رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی ہوئی ہیں, تو یہ ایسی چنگاری ہوتی ہے جو بعض اوقات ایک بہت بڑی آگ میں بدل جاتی ہے, ایک تحریک میں بدل جاتی ہے. تو اس طریقے سے میرے خیال میں, لیکن مجھے بجلی مہنگی کرنی ہو, قاضی صاحب روپوں میں مہنگی کی جاتی ہے. آج میں دیکھ رہی تھی بجلی صرف 8 پیسے یونٹ سستی کی گئی ہے, مہنگی روپوں میں اور سستی پیسوں میں. دیکھیں نا آپ اوور آل دیکھیں 2013 میں سے اب تک اس کے ریٹس کیا ہے. ہم نے یہاں پہ سٹوری کی تھی کہ اس وقت جو انرجی ریلیٹڈ اور فیول ریلیٹڈ انفلیشن ہے وہ 30% بڑھی ہے اس دفعہ, جو کہ پچھلے سال کو 3.45% تھی, وہ اس دفعہ 29.57% تک گئی ہے. تو یہ تو ہماری ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, چند دن پرسوں ہم نے سٹوری کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 4 لاکھ مزدوروں کے بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے فیصل آباد میں, اور فیصل آباد میں وہ جو چھوٹی لومز ہیں وہ بند کرنے کے. تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جنہیں بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سرکار کوئی سیریسلی کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتی, کیونکہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم گریبان کسی اور کا پکڑ رہے ہیں, غور سے دیکھتے ہیں تو اپنے گریبان اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے. شاید یہ بھی وجہ ہو. اچھا, رینٹل پاور پلانٹس نے بھی عوام کو دھوکہ دیا, نندی پاور پروجیکٹ میں بھی بڑے سبز باغ دکھائے گئے, اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ چینی کمپنی کے ساتھ پنجاب نے 900 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ لگانے کا ایک نیا میرا تو اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے جا کے اسمبلی میں یہ آپ نے بتا دیا کہ 15,000 سے زیادہ تو آپ کا NTC, تو پہلے تو بتائیں کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, یعنی ٹرانسمیشن سسٹم ہے, پہلے اسے تو ٹھیک کر لیں. وہ آپ کو یاد ہے, وہ آپ کو میں ابھی سنا دوں آپ کو, مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ وہ جو ایک سزائے موت ہو رہی تھی لوگوں کو, سزائے موت ہو رہی تھی, تو گلوٹین ہوتی تھی نا, گلوٹائن یا گلوٹین کہتے ہیں, وہ اوپر سے اس کا ریزر گرتا تھا اور گردن لادا. وہ ایک سکھ کی باری آئی تو انہوں نے چلایا, تو پہلے چلایا انہوں نے, تو وہ نہیں چلا. اچھا, وہ ہندو تھا, ایک مسلمان تھا, وہ بھی بچ گیا, وہ نہیں چلا. سکھ کی باری آئی, اسے لٹایا تو چلانے لگے. تو ہاں میں انہوں نے پوچھا, ہاں بھیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہتا ہے خواہش کو گولی مارو, پہلے اپنی مشین تو ٹھیک کراؤ. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن سسٹم ہی نہیں ہے, تو آپ دیں گے کیسے؟ اس کا ہمیں کوئی ٹائم فریم بتائیں. بیسیکلی 2018 تک انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ بجلی کوئی نہیں ہے, اور اب میرے خیال میں یہ بیانڈ 2018 کیا یہ سچ الیکشن کیمپینز میں تو انہیں یاد نہیں آتے, جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تب کہتے ہیں, لیکن لوگوں کو یاد رہیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سکون سے اپنے 5 سال کی ٹینیور بھی نہیں کر سکیں گے اگر بجلی کا یہ عالم رہا تو. اور اگر لوگوں کا بھی یہی رویہ رہا ان لوگوں کی طرف. آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. قاضی صاحب, قحط ابھی بھی وہاں پر جاری ہے, اور جو متاثرہ بچے ہیں, پچھلے 1.5 مہینے کے دوران 57 بچے وہاں پر مر گئے ہیں, اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کہتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس جنریٹر ہے, نہ ہمارے پاس ایمبولینسز میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول ہیں, ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں نہیں, وہ شام میں اپنے پرائیویٹ کلینکس چلاتے ہیں. تو کیسے ہم کریں کہ بچے وہاں پہ بچیں؟ آپ نے کی بات پہلے تو پرائیویٹ کلینکس کی بات کریں. ہم روزانہ جو ہے چڑھ دوڑتے ہیں ڈاکٹروں پہ, آپ یہ کیا کریں وہ کیا کریں. اچھا بھائی, اب آپ مجھے بتائیں, اگر ایک سیاستدان اپنا پرائیویٹ کاروبار چلا سکتا ہے
اور سارے چلا رہے ہیں. تو ڈاکٹر حالانکہ آپ جب آپ ایم این اے ہوں, آپ ایم پی اے ہوں, آپ وزیر ہوں, آپ وزیر اعظم ہوں, آپ کو بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے, آپ کی ساری زندگی کے پرکس جو ہیں, اور آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ مشاہرہ مل رہا ہوتا ہے, آپ کو جو سیکورٹی مل رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ اب ایک طرز ہو گئی ہے کہ آپ کے نجی کاروبار. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اور اس ریجن میں لویسٹ پیڈ ہیں ہمارے ڈاکٹرز. وہ کام نہ کریں, ان کے بچوں کی فیسیں نہیں ہے. رن اوے انفلیشن ہے یہاں پہ. آپ جو ہمیں فگر بتاتے ہیں انفلیشن کا, اس سے کئی زیادہ انفلیشن ہے. پھر سرکاری اسپتال بند کر دیں اگر انہیں پرائیویٹ کلینکس ہی چلانے ہیں تو. نہیں, میں یہ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے وہ پھر کہاں جائیں. بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کو آسودہ کریں. ایک ڈاکٹر, اب اس وقت میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ, کیسے 15,000 ڈاکٹر HEC کے مطابق ہر سال ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہاں انہیں 20 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں. اور دوسری بات, آپ جو پریسیڈنٹ ٹاپ پہ سیٹ کرتے ہیں, یہاں پہ کون سا پریسیڈنٹ آپ سیٹ, کون سا وہ پالیٹیشین ہے اس ملک میں جس کا نجی کاروبار نہیں ہے اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور جیسے ہم یہاں سٹوری کر چکے ہیں کہ جو اس نے ریاست چلائی اس کو تو بیڑا غرق کر دیا, نجی کاروبار بڑا اچھا چلایا. تو آپ کا ڈاکٹر آپ کا اسپتال کیوں اچھا چلائے گا؟ وہ اپنا کلینک کیوں نہیں چلائے گا؟ آپ کون سی ٹاپ پہ ایسی اگزامپل سیٹ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک ڈاکٹر جس کو آپ ریاست بھی پیسہ دیتی ہے, آپ تو خیر پرائیویٹ ہو گئے, ایک زمانے تک تو جو ہے سارے کے سارا پیسہ ٹیکس پیئر دیتا تھا. میرے اور آپ کے پیسوں سے ایک ڈاکٹر پڑھتا تھا, وہ پڑھنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے. بھائی آپ اس کو عید کے بعد پھر سڑکوں پر آنے, وہ پھر ڈاکٹر اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں 32 گھنٹے بھی ان کو کام کرنا پڑتا ہے. ان کی ورکنگ کنڈیشنز ٹھیک کریں. آپ مجھے بتائیں, آپ ہر مہینے مجھے بتائیں, ایک پانی کی بوتل میں لینے جاتا ہوں نا, میں نے وہ ایک دفعہ جاتا ہوں, ہر ہفتے بعد اس کی 5 روپے قیمت, بگ بورڈ. تو یہ عالم ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پرائیویٹ کلینک نہیں چلائیں گے. سیکنڈلی, یہ جو آپ نے بات کی کہ بھائی ان کے پاس جنریٹر چلانے, لیس دین 2% آف دی GDP آپ صحت پہ خرچ کرتے ہیں. ہاں جی, IPPs کو آپ پیسے دے رہے ہیں, وہ ادھر ادھر سے اٹھا کے اندھیرے بیچنے والوں کو پیسے دے رہے ہیں. SROs کے لیے ہمارے پاس پیسے 478 ارب روپیہ سال کا ہم نے دے دیا, ان کو اٹھا کے دے دیا. مگر ہمارے اسپتالوں کے لیے وہ ٹھیک کہتا ہے کہ میرے پاس جنریٹر چلانے کے لیے پیٹرول نہیں ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ڈاکٹر, وہاں سرجن وہ کہہ رہا ہے کہ میری ایمبولینسز کھڑی ہیں, اس میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حکمرانوں کے وہ ہسپتال ہی نہیں ہے. مٹھی میں کیا خیال ہے آپ کو کسی CM صاحب کا بیٹا علاج کروائے گا؟ یہی بات لندن اور امریکہ جا کر اپنا علاج کرانے والے ان لوگوں کا درد کیا سمجھیں گے؟ تو مرنے والوں کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, وہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, جو معصوم بچے مر رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 2 دنیایں بنا دی آپ نے, 2 متوازی دنیایں. ایک بڑی ٹائنی دنیا ہے جو اس ملک کا حصہ ہی نہیں لگتی. اس میں آپ کے انسٹیٹیوشن زیادہ ہیں, آپ کے جہاں آپ نے جو فیسلٹی لینی ہے وہ اس کا جو ہے وہ عام آدمی جو ہے اس میں سندھ حکومت کا فیلئر نظر آتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے نا, سندھ حکومت کا فیلئر تو ہے ہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹوٹلی آپ کا پورے کا پورا جو اکنامک پالیسی ہے اس کے بہت اور فرق ہے. میں مثال دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ یہاں پہ MNA آئی ہوئی تھی, مجھے اس پروگرام میں بلایا ہوا تھا مذاکرات میں, تو میں نے ان کی خدمت میں ایک عرض کی. MQM کی MNA تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بجٹ ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ سمجھتے ہیں آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا, ووٹ دی اور آپ نکل گئے. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی لوگوں کی فیٹ سیل کر دی. آپ نے یہ طے کر لیا کہ مٹھی میں کتنے بچے مریں گے. جب آپ پیسے طے کرتے ہیں, پیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں, اس وقت آپ طے کر لیتے ہیں, جب کم سے کم پیسے اس کے لیے رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سائن کر دیا, آپ فوت ہو جائیں. میرے خیال میں یہ وہاں سے چلتا ہے. ایک کالر ہے لاہور سے, محمد افراز. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, ابھی آپ بجلی پہ بات کر رہے تھے. جی تو یہ جو ہمارے وزیر مملکت عابد شیری صاحب ہیں, رات آپ ہی کے پروگرام کامران شاہد میں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے مزاحیہ الفاظ میں, ان کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو 14 مارچ کو اگست کو منا رہے ہیں, یہ صرف عمران خان کے, اگر یہ اتنے محبت وطن ہیں تو اپنے پیسے پاکستان میں کیوں نہیں لاتے؟ ان کو عوام کے لیے بجلی کے یا دوسرے جو مہنگائی ہے اس کے ریٹ کم کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہ اتنے محبت, اس سے پہلے ان کو 14 اگست کا خیال کیوں نہیں آیا تھا جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے؟ تو تب یہ تو ان کا حال ہے. تو یہ گورنرز کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک تو ہم یہ وضاحت کر دیں کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ تھا, پہلے چلا تھا, اور بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ جو عمران خان جو آ رہے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے. اور میرے خیال میں اتنا بڑا کوئی ایسا ایشو اگر بنا نہ دیا, اگر کسی نے پھر کوئی مشورہ نہ دے دیا, جس طرح مشورہ وزیر بیٹھے ہوئے نا ادھر ادھر, 2-4 وزیر ہیں جو مشورے دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, اور پھر ان مشوروں پر جب عمل کرتے ہیں تو پھر الٹی منہ کی کھانی پڑتی ہے. جس طرح یہ ماڈل ٹاؤن نہ بنا دیں, میرے خیال میں آئے گے چلے جائیں گے اور کیا کریں گے. اور کوئی ایسا انقلابی ایجنڈا عمران خان صاحب کا ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ ان کا بنیادی جو سارے کا سارا اس وقت زور ہے وہ تو ڈبے کھول کے گن لو, تو ڈبے سب کو پتا ہے. ڈبے آج تک
میں بھی ایک دفعہ ایک جگہ پریزائڈنگ افسر تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی چیز ایک پرانا زمانہ ہے جب میں نے اب تو میں ترک کر چکا ہوں تو وہ آپ کھول کے دیکھ لیں. سسٹم ہی ایسا ہے, ایک نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں سے میں بھی کہوں کہ یہ نہیں ہو. اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہ اب حکومت ہلکان کیوں ہو رہی ہے 4 ڈبے کھولنے میں؟ ڈبے کھولنے سے پھر آپ کی جو لیجیٹیمیسی, اگر کوئی ایک دو بڑی مثال کے طور پر آج الیکشن کمیشن نے یہ بیان دیا ہے جی ضروری نہیں ہے جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں کہ ان کو وہ اپنی سیٹ چھوڑیں. یہ ظاہر ہے ابھی تو کوئی ان کے خلاف کیس بھی نہیں ہے. مجھے بریک لینے دیں. معاملہ یہ کہ اگر یہ ہو تو پھر آپ کی لیجیٹیمیسی خطرے میں پڑ جاتی ہے, کھل کر سامنے آ جائے گا. مجھے بریک لینے ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ اور بھی اہم خبریں ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی ہم بات کر رہے تھے مرچی اور تھرپارکر میں تو ڈاکٹرز ہیں نہیں قاضی صاحب. اب لاہور میں بھی جو عوام ہے وہ عطائیوں کے رحم و کرم پر ہے. اچھا دیکھیں نا, میں آج اس خبر کو بڑے ناول اینگل سے ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں. 40,000 عطائی بتا رہی ہے پی ایم اے, اور کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں 90,000 لاہور میں. میرے پاس جو خبر وہ 40,000 کی. چلے 90,000 یہ گنے تو ہیں نہیں, ہزاروں میں ہے, اس کے درمیان میں کوئی فکر ہوگی. مگر میں اس بات پہ نہیں آ رہا. مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ وہ پھر مجھے بات یاد آ گئی. چلیں وہ میں آپ کو کہانی بعد میں سناتا ہوں. ان 40,000 عطائیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 40,000 ایسے چھوٹے موٹے اسپتال چاہیے جو نہیں ہے, سرکار نے نہیں بنا رکھے. یہاں پہ 3, 4 یا 5 اسپتال ہیں بڑے جو کہ 1 کروڑ کی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے. یہ کہانی ہم لاہور کی سنا رہے ہیں مگر یہ کہانی ہر شہر کی ہے. جیسے آپ ان فگرز کو کہیں بھی منطبق کر لیں آپ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 40,000 ڈاکٹر چاہیے یہاں پہ. اگر 40,000 عطائی کام کر رہے ہیں, آخر وہ کچھ کما رہے ہیں نا, اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ان کو غلط دوائی دے رہے ہیں لیکن ان کی قیمت پہ آ کے دوائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ان سے یہ عطائی بھی چھین لی ہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کدھر جائیں گے؟ تو مسئلہ یہاں نہیں ہے, مسئلہ عطائی نہیں ہے, مسئلہ آپ ہیں. آپ اس ملک کی پالیسیاں بنانے والے, اس ملک کے ہیلتھ کو ریگولیٹ کرنے والے, مسئلہ آپ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کوئی خلا تو نہیں رہے گا, اس میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا. اب بے روزگاری بے شمار ہے. ایک جناب اخباروں میں بھی اشتہار چھپتے ہیں جی 3 ہفتے کا کورس کریں اور ڈاکٹر بن جائیں, اور ڈاکٹر بن کے آپ 5-7 شیشیاں سامنے رکھ لیتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر ایک محنت کش کو جانتا ہوں, بخدا بچپن میں دیکھتا تھا, اچھا کام کرتے تھے, وہ سفیدی وغیرہ کرتے تھے, کچھ عرصے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو مراد یہ ہے اچھا اب یہاں سے دوسری بات, جو ڈاکٹر آپ بنا رہے ہیں HEC کی رپورٹ کے مطابق 15,000 ڈاکٹر ہر سال یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں. کیوں ہجرت کر جاتے ہیں؟ میں نے آج ایک ڈاکٹر کی کہانی پڑھی جب میں سویرے اسٹوری کو تیار کر رہا تھا. اس نے اپنی بپتا بتائی. اس نے کہا جی پہلی بات تو یہ سفارش کے بعد نوکری نہیں ملتی. اچھا پھر نوکری جب آپ کو مل جاتی ہے تو مشاہرہ اتنا کم ہے کہ ہم اپنا اسٹیٹس, ایک زمانہ تھا ڈاکٹر ایک بڑے ان کو آپ سمجھا جاتا تھا اسٹیٹس تھا, پیسے بھی ہوتے تھے. اب یہ پیسے جو ہیں آپ کی رن اوے انفلیشن ہے, آپ کا 100 روپے ایک سال میں کتنے پیسوں کا رہ جاتا ہے یہ دیکھیں پہلے. اور انفلیشن پہ آپ کی کوئی ریگولیٹری کوئی یہ مجسٹریٹ لے آئیں, یہ لے آئیں, اس سسٹم میں آپ قیمت کو اب جب تک کوئی ڈاکٹر شام میں اپنا پرائیویٹ کلینک نہ چلائے تو اپنی زندگی ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک اخراجات, ایک بچہ پالنے کے اخراجات, اس کی تعلیم کے اخراجات, اس کی صحت کے اخراجات, گھر کے اخراجات, وہ کیا کریں گے؟ وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب وہاں پہ اسے 20 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں یہاں کی نسبت. تو وہ 15,000 ڈاکٹر ہم یہاں تیار کرتے ہیں, بجائے اپنے ملک کی خدمت کریں ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں. اچھا اب اور دوسری بات یہ کہ عام آدمی ہے, اس کا آسرا یہ عطائی ہے. کبھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہوں گے, زیادہ کیسز میں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہوں گے, مگر وہ کہاں جائیں گے پھر ان کو؟ اچھا اس کا مطلب یہ کہ میں ایک دن میو ہاسپٹل گیا ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے, ویس صاحب سے. تو وہ بھی بڑا خدمت اور کام کرتے ہیں. کس دن ہم ان کا سیگمنٹ یہاں پہ کریں گے, کیسے انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے میو اسپتال میں بہت ساری فیسلٹیز بنوائی. ہم نے اس کی فوٹیج بھی رکھی ہوئی ہے. اچھا وہ ہم کس دن کرتے ہیں, ان کو بلا بھی لیں گے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 40,000 جو عطائی ہیں, انہوں نے جن مریضوں کو اچھے علاج سے روک رکھا ہے وہ پھر ادھر آئیں گے. آپ اسی وقت میرے ساتھ آپ چلے جائیں کسی سرکاری اسپتال میں, آپ کوریڈور میں چل نہیں سکتے. لوگوں کا ٹمپو ہے اور ڈاکٹر کو ہوش ہی نہیں ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنے گیا, آپ یقین کرو اتنا کراؤڈ تھا اندر. اچھا اب یہ جو ان کو عطائی ٹھیک کہتے ہیں, آپ ان عطائیوں کو بند کریں, مگر بند کرنا کافی نہیں ہے. ان عطائیوں کی جگہ پہ مناسب سائنٹیفک بنیادوں پر ایسے ہاسپٹل بنائیں کہ لوگوں کو علاج دیں, ورنہ آئین کی جو آرٹیکل ہے اس میں سے نکال دیں گے آپ کا فریضہ ہے. اچھا یہ پیسے کا کھیل کیا ہے بینک بیچنے کا؟
کون ہے. ابھی ہے ہمارے پاس. جی ہاں ٹائم ہے. میں چاہتی ہوں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری لگ رہی ہے. کس بینکر پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اپنا بینک بھیج دے. نام تو نہیں پہلے تو نہیں, نام تو ہم نے اس لیے بھی نہیں دیا, اور بینک اور سٹوری میں بھی یہ نام اس لیے نہیں لیا گیا شازیہ, کیونکہ جو اگر ایسی سٹوری بینک کے بارے میں سنا دی جائے یا نام بتا دیا جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ڈپازٹ اپنے ظاہر نکالنا شروع کر دیں گے. اچھا, سٹوری بڑی دلچسپ ہے. 3 بینک ایسے ہیں اور کراچی بیسڈ ہیں. خاص طور پر یہ تو کراچی بیسڈ اس میں لکھا گیا کہ جس میں ایک CAR ہوتا ہے, کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو پیسہ آپ کے بینک میں ہونا چاہیے وہ 3 کی پوری نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے پھر اسٹیٹ بینک اس پہ ایکشن بھی لیتا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک نے اس بار کیا ایکشن لیا اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ. اس نے یہ کیا کہ ان کو بلایا, ان کے جو اونر تھے انہوں نے کہا جی یہ بینک آپ فلاں آدمی کو بھیج دیں, اور وہ کوئی لاہور کی شخصیت ہے اور اسے بلو وائٹ بوائے لکھا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کون, ان کا نام نہیں لکھا ہوا. آپ اندازہ لگا لیں, آپ کا امیجینیشن خاصا ایگزوبیرنٹ ہے. اچھا, اب انہوں نے کہا جناب کہ میں ان کو نہیں بیچوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پیسے بڑے کم دے رہے ہیں, اور میں 2 اور بینکوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہوں جن کے ساتھ میں اس بینک کا مرج کر لوں گا, تو آپ مجھے ٹائم دیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو بڑی غلط بات ہے. اس پہ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ وقار مسعود صاحب کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے فون کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک سمری لکھیں اور سمری بھیجیں انٹیریئر منسٹری کو, اور انٹیریئر منسٹری کو کہیں کہ ان کا نام آپ ECL پہ ڈال دیں. اچھا, اب انہوں نے ECL پہ نام ڈال دیا. اب یہ صاحب کسی اس ملک سے باہر جا رہے تھے, تو وہاں نے ایئرپورٹ پہ بتایا گیا کہ جناب آپ تو باہر نہیں جا سکتے, آپ کا نام تو ECL پہ ڈال دیا گیا. اچھا, اب یہ جو سٹوری ہے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھی اس سلسلے میں. اچھا, اس میں ایک اور قضیہ بھی ہے جس کے بارے میں کنٹراڈکٹری رپورٹس ہیں. کیا یہ وقار مسعود صاحب کا اپنا انیشیٹو تھا یا اس میں اسحاق ڈار صاحب تو اس وقت جو ہیں سعودی عربیہ میں. اچھا, اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے, یہ ایک انکنفرمڈ رپورٹ ہے مگر آج چھپی ہے, کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے PM صاحب کو کہہ دیا ہے کہ وہ وقار مسعود صاحب کے ساتھ شاید آپ کام نہیں کر سکتے, جس پہ انہوں نے ڈینائل دیا ہے وقار مسعود صاحب نے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ میرا انیشیٹو نہیں تھا. اب دیکھنا یہی پریشرائز کرنے کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں جا کر. اب اس میں تھوڑی سی سٹوری ابھی انٹرسٹنگ, اس کا ایک اسپیکٹ باقی ہے. وہ یہ کہ جس رپورٹر نے یہ سٹوری کی اور جس اخبار میں یہ چھپی, انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ایک کوشچنئر بھیجا, اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کا میں جواب دے دیں. ان کے جو اسپوکس پرسن ہے غالباً خبیب عثمانی صاحب, انہوں نے کہا جی ہم آپ کا اس کو جواب دیں گے, آپ اس کو سٹوری کو وینسڈے تک نہ چھاپیں. اچھا, وینسڈے تک انہوں نے جواب نہیں دیا. اب سوال اس پہ کوشچنئر میں کیا پوچھا گیا تھا, اس میں پوچھا یہ گیا تھا کہ کیا اسٹیٹ بینک کسی شیئر ہولڈر کو یہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنا بینک فلاں آدمی کو بیچ دے. سیکنڈلی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے کیا یہ تو وہ خیر وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا نام ECL پہ ڈال دیا جائے, اور وہ ECL تو پھر انہوں نے ڈال دیا. دوسرا سوال اس میں یہ پوچھا گیا کہ 3 بینک ہیں ایسے جو CAR کی جو کنڈیشن ہے وہ پوری نہیں کر رہے, تو اسی بینک کو کیوں آپ نے سنگل آؤٹ کیا. اب یہ قضیہ آ چکا ہے, ان صاحب نے ایک وکیل ہائر کر لیا ہے, اور وکیل ایک ایسا ہے جو وہ خاندان کے بہت قریب ہے, جو رولنگ فیملی ہے اس کے بہت قریب ہے. اب یہ بینک کس کو بکوانے کے لیے ہو رہا ہے, اور اگر یہ سٹوری غلط ہے تو اس کو اسٹیٹ بینک ڈینائی کرے اور ان کو پکڑے جنہوں نے یہ سٹوری دی ہے, ورنہ یہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام ابھی بہت سارے ادارے کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک بھی نہ یہ شروع کروا دے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. عالمی برادری تو ناظرین اسرائیل کے مسئلے پر سو رہی ہے. 16 روز میں شہادتیں 680 تک پہنچ گئی ہیں, 160 بچے اس میں شامل ہیں, اور اسرائیل کہا جا رہا ہے کہ اب عالمی قوانین کو پامال کر رہا ہے. اسرائیل کے اپنے اندر سے قاضی صاحب اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی, جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ریزرو سے جانے سے وہاں پہ انکار کر دیا. انہوں نے نیٹ پہ پھینکا ہے یہ خط, اور وہ خط بڑے امریکہ کے اخباروں نے اٹھایا ہے. اس سے پہلے مجھے ایک خط اور یاد آ گیا, میں یہ سٹوری سے پہلے آپ کو وہ خط سنوں. ایک وہ فوجی کی کہانی ہے کہ جس نے تو ظاہر ہے وہ سیڈیشن کا کیس تھا, اس کو اندر کر دیا انہوں نے. اس نے کہا کہ میں تو اسرائیلیوں اور ان معصوم اور ان جو ایک بے آسرا لوگ ہیں یا جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, میں ان کے خلاف نہیں کروں, نہیں لڑ سکتا. اچھا, اب اس کا جو خط تھا اس میں ایک بڑی اہم بات تھی. وہ کہتے ہیں یہ مجھے بڑا ذلیل کرتے ہیں, بڑا مجھے یعنی تذلیل کی آخری حد تک لے جاتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس تذلیل کی نسبت وہ ذلت بہت بڑی تھی اگر میں معصوم بچوں کو مار رہا ہوتا, معصوم عورتوں کو مار رہا ہوتا. تو یہ آوازیں اندر سے اٹھتی ہیں. اب یہ 50 ریزروز ہیں, اور یہ انہوں نے لکھا, اور یہ میں انگریزی میں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ we found that troops who operate in the occupied territories aren't the only one enforcing the mechanism of control over Palestinian lives. مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف وہی فوجی نہیں جو کمبیٹ میں ہیں, جو اندر جا کے لڑ رہے ہیں,
صرف وہی اس بربادی کے ذمہ دار ہیں، بلکہ جو پیچھے لاجسٹکس میں ہوتے ہیں اور سارے کمبیٹ تو نہیں ہوتے نا، سارے سب نے بندوق تو نہیں اٹھا رکھی ہوتی، پیچھے ہیلپ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ریزروز ہیں گو کے، اور ہم شاید اندر جا کے ہمیں لڑنا تو نہیں پڑے گا، لیکن ہم ان کی مدد کر رہے ہوں گے جو اندر جا کے بمباری کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک طرح سے ان کو انسلیو کرنے میں، ان آبادیوں کو تاراج کرنے میں ہمارا حصہ ہوگا اگر ہم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ، اور انہوں نے ایک پیٹیشن بھی لکھی ہے، اپنی پوسٹ کی ہے ویب پہ، جس میں انہوں نے سب سے کہا ہے کہ جی یہ سروس جو ہے۔ تو میں آپ کو اگر یاد ہو، یہاں میں نے اسٹوری کی تھی شازیہ، کہ کچھ عرصہ پہلے جب مصر کا انقلاب پھوٹ پڑا تھا حسنی مبارک کے خلاف، تو کیسے اسرائیل کے اندر سب سے بڑی سپورٹ جو ہے اسرائیل کے اندر سے آئی تھی، حالانکہ باقی موومنٹس بھی بنی، اب باقی موومنٹ جو تیونس میں بنی، جو باقی جگہ پہ بنی، وہ تو اپنے حکمرانوں کے خلاف تھی، لیکن مصر کے عوام کے خلاف جو موومنٹ تھی وہ اسرائیل میں بن رہی تھی، اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ آدمی تھا۔ اس کے بعد یہ 2011 کی بات ہے، اس کے بعد ایک اور بہت بڑا وہاں پہ اکٹھ ہوا۔ وہ کیا تھا؟ اس میں جب عہد براق نے کہا تھا کہ یہ ہمارا خواب کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور ایک الارم بیل چلی گئی تھی جو اسرائیلی رولنگ کلاس ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مکان کا کرایہ زیادہ ہے، ہماری جہاں زندگی کے اخراجات اتنے زیادہ ہے کہ ہم، تو یہ بیسیکلی جس طرح ہم نے یہاں اسٹوری کی تھی کہ بنیادی وجہ، اور ایک وجہ اور بھی میں نے آج دیکھی ہے کہ وہاں پہ گیس بھی ہے، وہاں پہ تقریباً بلینز آف ڈالر کے گیس کی ریزروز ہیں، جس پہ ایک اسرائیل کی نظریں وہاں بھی ہیں، اس کی ہیں، وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ انہوں نے ایکسپلائٹ کر لیا، ان کو یہ پیسے اس کے مل گئے، تو حماس جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہوگی۔ اور دوسری خبر آج رائٹر نے جو دی ہے حماس کے بارے میں، کہ حماس نے بھی اتنا الیبوریٹ نیچے بنا لیا ہے اپنا نیٹ ورک، اتنا جانی نقصان اسرائیل کا اس سے پہلے، حالانکہ 2-3-4 درجن ہی بندے ان کے مرے ہیں یا مریں گے۔ اچھا، حماس کے بارے میں یہ بھی تو تاثر ہے کہ وہ عالمی برادری اگر کوئی اس مسئلے کو سلجھانا بھی چاہے، حماس کسی کی سنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بالکل اس کے مقابلے پر جا کر اسے بدلہ لیا جائے۔ دیکھیں حماس جو بھی ہے، نہ ہی میں کوئی حماس کا سپورٹر ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اسٹوری کیا ہے۔ بیسیکلی وہ بسیجڈ ہیں، آپ خود ہی تو کل کہہ چکے ہیں، وہ رستہ مانگ رہے ہیں، وہ ایک اوپن ایئر پریزن میں رہ رہے ہیں، ایک جیل میں رہ رہے ہیں، ایک طرف ان کے مصر ہے، وہ مصر جو ان کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتا، ایک طرف سمندر ہے اور ادھر اسرائیل ہے، تو آپ نے پوری آبادی کو بسیج کر رکھا ہے۔ اور بیسیکلی یہ یہاں پہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا جی ادھر سے آپ جو ہے وہ بم ہے، وہاں وہ ڈوم ہے، آپ کو پتا ہے وہاں بم پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں امریکہ نے اس کو ایسا سسٹم دیکھ رکھا ہے جو میزل کو یا میزائل کو اوپر ہی روک لیتا ہے، اور کوئی اکا دکا چلا بھی جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیسیکلی جیل میں رہنے والے لوگ ایک میزائل پھینک کے، یہ جب میں نے یہ سٹوری آپ کے سامنے کی تھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں، کہ جب ایک انسان کے گھر سے آپ عافیت اٹھا لیتے ہیں تو گھر سے نکل کے باہر کی عافیت کو تہوبالا کر کے آپ کو پیغام دیتا ہے کہ میرے گھر میں عافیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ادھر سے اسرائیل جاتے ہیں، وہ میسج جاتا ہے جیل کی دیوار سے اوپر کہ بھائی ہم ادھر قید ہیں، آپ کو پتا ہے وہاں 40% بے روزگاری ہے، وہاں پہ اتنی اب تو کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، میڈیسنز نہیں پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ جتنی منافقت UN کر رہا تھا، ویسٹ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے، اور بربریت کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر سے قراردادیں منظور ہوتی رہیں گی، قراردادیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آج یونائٹڈ نیشن نے کہا جی اچھا اس کو نظر نہیں آ رہا، اسپتال بھرے ہوئے، ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے، وہ ناروے کا ڈاکٹر ہے، اور وہیں خدمت کر رہا ہے کہیں ادھر کسی ہاسپٹل میں، تو اس نے اوباما سے کہا کہ آئیں اور آ کے دیکھیں ذرا، یہ ان بچوں کی کٹی پٹی لاشیں آ کے دیکھیں۔ تو یہ انسانی حقوق کے علمبردار جو ممالک ہیں یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اس وقت وہاں پر اسرائیل فلسطینیوں کا۔ اچھا اب اسرائیل، اب جو ہم بات ہو رہی تھی نا کل کی، اسرائیل کو کیسے ہم، اگر وہ آ جائیں، نہیں مجھے کالر لینا ہے۔ ہاں جی پلیز لے لیں۔ بہاڑی سے کالر ہے عامر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں عامر بول رہا ہوں محلسی سے۔ جی بولیے۔ جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے میاں نواز شریف صاحب، تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں لائٹ فال، بجلی فال اتنا جلدی پورا کریں گے کہ ہم یعنی کہ عوام حیرت انگیز رہے گی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نہیں یہ فال پورا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ بات لوگوں کو یاد ہے، اور یہ بڑا وعدے کیے تھے انہوں نے شارٹ فال کو پورا کرنے کے، وہ نہیں ہوئے پورے۔ اور میں یہ جس طرح آپ کہہ رہا تھا کہ یہ الیکٹرل ایشوز بھی بنے گا، اور الیکٹرل ایشو سے پہلے ہی جتنے ان کے جو لوگ ان کو ہٹانے کے در پہ ہیں، اور زرداری صاحب مزید جواز ملے گا، ہر چند کے زرداری صاحب گئے ہیں، کیونکہ یہ شنید ہے۔ اب یہ سینہ گزٹ ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چمگوئیاں ہوئی ہیں زرداری صاحب کے جانے پہ، وہ یہ ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ کہیں کوئی نیشنل گورنمنٹ یا نیشنل کنسنسس، مارشل لا کا تو اتنا نہیں ہے، نیشنل کنسنسس گورنمنٹ جو ہے وہ نہ بنوا دی جائے، اور یہ جمہوریت جو ہے وہ اسلامی جمہوریت۔ کلاسز آپ بھی کل کہہ رہے تھے اگلی باری وہ اپنی چاہتے ہیں۔
शायद इसीलिए वो वहाँ पर गए अब अपने मसले को सुलझाने के लिए कि हमारी बारी पर कदगन नहीं लगना चाहिए, इनको भी पूरी करने दें, अगली बारी हमारी भी आने दें, मैं ये समझता हूं चेयर चलती रहे। अल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम को अपने हिफ्ज़-ओ-पनाह में रखे। बहरहाल देखिए क्या होता है, इससे बुरा भी होता रहा है। बहरहाल कसूर में असलम खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कसूर, जिस औरत के जमीन पर कब्जा किया गया था, रो रो के वो औरत दुहाइयां देती रही, आखिरकार वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया, सीएम साहब ने भी नोटिस लिया, लेकिन क्या वजह है कि डीसी और डीपीओ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं वजीर आजम साहब के हुक्म के बावजूद? हमें खबर गुज़श्ता माह हमने प्रोग्राम खबरिए भी किया था, जिस पर 7 जून को हमने प्रोग्राम किया था। 5 जून के बाद प्रोग्राम किया, 9 जून को प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और उसको लेटर लिखा, जरिया एक लेटर लिखा, इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी को लेटर लिखा। उसके बाद 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, लेटर लिखा कि ये फौरी तौर पर ये जो बूढ़ी बुजुर्ग और खातून है शरीफा बीबी इसकी जमीन को वागुजार करवाया जाए और इसके जो मुलजमान है, साबर है, खालिद है, जुबैर है, असलम वगैरह नंबरदार है, वो गिरफ्तार किया जाए। डीपीओ ने क्या चलाकी दिखाई है, उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना वो गिरफ्तार करने के बजाय एक ऑर्डर लिखा 15 तारीख को और तफ्तीश चेंज कर दी डीएसपी सीआईए को। अब डीएसपी सीआईए तकरीबन 1.5 माह हो गया, ना तो मुलजमान को गिरफ्तार किया है, ना उसकी अम्मा की दादरसी की है, ना उसको है। अब वो भी उस माई का मरने का इंतजार कर रहा है, कब वो माई अपने खानदान की तरफ दूसरा ये तो फारज हो तो वो भी मर जाएगी। असलम खान, वो कब्जा करने वाले जो मुलजमान है, क्या वो इतने ज्यादा बासर हैं कि डीपीओ कोई उन पर एक्शन ही नहीं ले पा रहे? ये है कौन लोग? कि वो प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुन रहे, उनकी सुन रहे हैं। उसके गांव का नंबरदार है और 2 नाजमीन है यहाँ पर, साहब का नाजमीन। अब वो नाजमीन है, उनकी एक जो है ना मुकामी एमपी है, वो पुनाई कर रहा है। अब वो जब डीपीओ प्रेशर पड़ता है तो डीपीओ जो है ना प्रेशर जो है ना इतना अडॉप्ट नहीं कर सकता और वो लेट जाता है प्रेशर के आगे। मकामी एमपी कौन है यहाँ का, किस पार्टी से? मुकामी लोकल एमपी है सीएलके का। अच्छा, वो किस पार्टी से है? वो है नून लीग से ताल्लुक, मगर वो सपोर्ट कर रहा है इनको। और जो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब का भी नून लीग से ताल्लुक है, जो उन्होंने ऑर्डर किया है। तो ये मेरे ख्याल में वो डीसीओ साहब को खड़ा होना चाहिए। तो अब इस वक्त क्या है, तफ्तीश हो रही है और उसको लटकाया जा रहा है कि मामला लटक जाए। तफ्तीश लटका दीजिए, डीएसपी सीआईए बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया है। और उसने अभी तक बता दूं कि ना इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटर आया उसका जवाब दिया गया है, ना जो प्राइम मिनिस्टर का जो लेटर आया है उसका जवाब दिया गया है। अभी तक जो है ना दोनों लेटर भी अपने पास। मामला लेन देन का नहीं है, लेन देन का तो नहीं है। डीपीओ जो मामला डीसीओ जो है कि पैसे कोई पैसे तो नहीं खा रहा। ये शरीफा बीबी जो है इसका खावन तकरीबन 20 साल पहले जो है ना फालक से गया, चारपाई पड़ा हुआ है। इसका जो बेटा है उसकी रिजक टूटी हुई है और खातून जो है बगैर इलाज के जो है ना 4-5 से के मर रही है, वो भी बेचारी माजूर है। अब डीएसपी और ये देख रहे हैं अब खातून या तो मर जाए तो ये जमीन के पास ही रह जाए। अभी तक जमीन को वागुजार नहीं करवाएगी, ना ही मुलजमान गिरफ्तार किया करवाएगी। आपने बात की है किसी इससे ब्यूरोक्रेट में से, किसी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनसे बात हुई आपकी? डीपीओ से मेरी बात हुई है, कहते देख रहे हैं इसको मेरिट पे करेंगे, मगर अभी मेरिट पे सब क्या करना है। उन्होंने तकरीबन 2-2.5-3 माह से पर्चे हुआ FIR दर्ज होगी, मुकदमा नंबर 342 है, थाना सदर का दर्ज हुआ है यहाँ पर। जब वो तफ्तीशी करने लगा, तफ्तीशी ने 4 से 5 लाख रुपया जो है ना मुलजिम पार्टी के पैसे ले लिए, वो उल्टा उनमें दबाव डालना शुरू कर दिया। ये बढ़ेगा थर्ड जमीन का दफा करो जी, ये जो है छोड़ो इस मामले को, आपने जो 4 पैसे लेने ले लो। अब 16 के नाल एक राजी और खातून की, उसके पास एक ही जमीन है और कोई है भी नहीं है, बेटा उसका माजूर पड़ा है, खाउन उसका माजूर पड़ा है। तो आप ये कह रहे हैं कि थानेदार जो है वो मजबूर कर रहा है उनको सुलह पर, जो मजलूम पार्टी है। थानेदार भी कर रहा है, डीपीओ भी कर रहा है और डीएसपी सीआईए भी कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं खातून पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान आपका। स्टोरी को फॉलो करेंगे कि मकामी एमपी भी मुस्लिम लीग नून का है और उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही ऑर्डर दिए। मैंने कहा मियां साहब तो उन्होंने तो नून की बुनियाद रखी थी, तो उनकी बात सुन ले और फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और ये देख लें ये जो हो रहा है ना। और हम हमेशा जब भी ये स्टोरी टेक अप करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो मकामी नंबरदार साहब हैं, थानेदार है, डीसीओ है, ये सारे एका कर लेते हैं, ये सारे एका कर लेते हैं। और एका करने के बाद इवन डिफाइंस जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब तो खैर पता नहीं, आप हमारा प्रोग्राम जाहिर है वो इस वक्त वो सऊदी अरब में होंगे, तो चलें उन तक पहुंच ही जाएगा किसी न तरीके से। मगर हम इसको फॉलो अप करेंगे, हम इसको फॉलो अप करेंगे। और उनका मीडिया सेल देख ही रहा है कि वो लेटर जो है उसने दोबारा तफ्तीश दे दी और तफ्तीशी उसको सुलह के लिए उल्टा दबाव डाला जा रहा है। तो ये बड़ा ठीक है। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। क्लासेस आपको हमने बहुत मिस किया आज। उम्मीद करते हैं कि कल हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।